अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो बस स्टॉप पर काफी देर से बैठी न जाने अपनी किन सोचों में गुम थी। जानती थी कि कोई उसके इंतजार में खड़ा है, लेकिन गजल ने अपनी निगाहें मोड़ी। जानते हो ना, तुम्हारा यूं मुझसे नजरें फेरना कितना तकलीफ दे। जब हम बिछड़े थे तो हमने आपस में वादा किया था कि कभी किसी को देखकर नजरें नहीं फेरेंगे, लेकिन तुम अपने वादे से मुकर रही हो। मुकाबिल से जब रहा ना गया तो खुद ही बोल पड़ा। हमने ये भी कहा था कि कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, इत्फाकन मिलने पर नजरें नहीं फेरेंगे। अपनी आवाज पर काबू पाते हुए उसे यहां से भगाने की आखिरी कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए संगदिल नहीं बन सकता, तुम जैसे तुम्हें भुला नहीं सका। लोग उनकी बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे, जबकि इर्द गिर्द के लोगों की निगाहें खुद की जाने मतवज्जो पाई तो वो सनग्लासेस लगाते हुए खड़ी हुई। भुलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, कुछ अपनी वालदा और बीवी से सीखें। वो तल्ख हुई। क्यों खुद को अजियत दे रही हो? अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगी? क्यों मेरी बर्दाश्त का इस कदर कड़ा इम्तिहान ले रही हो? मैं सिसक रहा हूं, ना जी पा रहा हूं, ना मर पा रहा हूं। तुम्हें दोबारा पाकर भी मैं सदियों के फासले पर खड़ा हूं। तुम जानती हो, जब तुम चली गई थी तब मैंने सब्र भी कर लिया था, लेकिन अब तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखकर कैसे सब्र कर सकता हूं? क्या माहो साल की दूरी ने मुझे इस कदर पराया कर दिया है, या फिर तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत हुई नहीं थी? वादे तो हम दोनों ने किए थे, तड़प सिर्फ मेरी क्यों है? हिजरो फराक की कठिन रातें मेरा ही मुकद्दर क्यों थी? तुमने मोहब्बत नफरत में बदल दी। पुरानी शनासाई तक नजर नहीं आई। वो खुद को अजियत दे रहा था। कुर्बान प्लीज, आप समझ लें कि मैं मर चुकी हूं और आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। मेरे कांधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी है, पहले जैसी नाबालिग और लापरवाह नहीं रही। मुझे मत मजबूर करें किसी भी ताल्लुक की तजदीद के लिए और किसी रिश्ते। मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। क्या आप वो अजियतें भूल गए हैं? मेरे किरदार पर वो लगेगा भूल गए जो आपकी बदौलत मुझे मिले? मोहब्बत, वफा, ये रिश्ता, मुझे अब हर चीज से वहशत होती है। मुझे यहाँ आपकी मौजूदगी से नफरत होती है। मैं आपकी माँ से नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि उसमें आपको भी जला डालूं। ये रिश्ते आपकी जिंदगी में हैं जिनसे मैं शदीद नफरत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बाप को तजलील किया और वो इस दुनिया से चला गया। जैसे मैं इस आग में जल रही हूँ कि मुझ जैसी बदबख्त बेटी के लिए लड़ते हुए वो शख्स इस दुनिया से चला गया, किस तरह आपका भी नासूर बन जाएगा कि माँ ने आपकी जिंदगी तंग कर दी। मैं आपको नहीं कह रही कि आप अपनी माँ को छोड़ दें, लेकिन मेरा ऐसा ज़र्फ नहीं है कि मैं आपके आने पर फूलों के हार पहनाऊं। बस मेरे लिए बेहतर है कि मैं आपसे फासले पर रहूं। वो हकीकत पसंदी से बोली, खुद को मजीद ख्वाबों की दुनिया में नहीं धकेल सकती थी। माजी के अंधेरे गार से निकलने के लिए उसे अकेले चलना था। वो हमेशा से इस आग में चलती थी कि अपने माँ बाप को मारने की जिम्मेदार वो खुद है। वो ऐसे शख्स का हाथ नहीं थामना चाहती थी जिसकी वजह से उसने अपना सब कुछ गवा दिया था, सिर्फ उसे पाने के लिए। और वो आज इससे सवाल करने आया था कि उसकी आंखों में मुकाबिल के लिए तड़प क्यों नहीं है? क्या वो अजियतें भूल चुका था जो उसकी वजह से गजल को मिली थी? उसे यकीन था कि उसकी आंख खुलेगी और वो फिर तन्हा होगी। कुर्बान के चेहरे का रंग उड़ा और उसके सीने में सांस अटकने लगी थी। तुम मुझसे दूर कर दी गई थी, लेकिन ये दूरी दायमी नहीं थी। तुम जानती हो, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से मुंह मोड़ने को तैयार हूं। प्लीज मेरे लिए अपने दिल में गुंजाइश निकालो। तुमने ये जो पहाड़ हमारे रिश्ते के दरमियान खड़ा कर दिया है, पहाड़ को तोड़ते तोड़ते मैं खत्म हो जाऊंगा। ये तुम्हारे कायम करदा खुद साख्ता फासले मेरी मोहब्बत के मुंहजोर दरिया के सामने भला टिक सकते हैं? इन फासलों को बहरहाल खत्म तो होना ही है। कैसे इंसान हो, हमेशा हर रिश्ते को निभाने में देर कर देते हो। अब अगर मेरे पीछे भागे तो खाली हाथ रह जाओगे। बेहतर है जो रिश्ते अभी तुम्हारे हाथ में हैं उन्हें मजबूती से थाम लो। बार बार ये मोहब्बत याद दिलाने के लिए मेरे सामने मत आया करो। मुझे वो खसारे याद आने लगते हैं जो तुम्हारी बदौलत मैंने अपनी जिंदगी में पाए। और तुम जानते हो,
ان خساروں کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اب راستے سے ہٹنا، نوکری سے لیٹ ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ بس یہیں آ کر ان آخری لفظوں نے قربان کی ہستی کو زیر و زبر کر دیا۔ وہ قداور انسان پورے قد سمیت گرا تھا، اس کا دل دہل گیا تھا کہ اس کے اپنے ہی رشتوں نے اس کی قبر کس طرح کھودی تھی۔ اپنی ماں سے جا کر کیا سوال کرتا؟ وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ گیا اور سانسیں سینے میں کانٹے کی مانند چبھنے لگی۔ غزل اس کی حالت کو دیکھنے کے لیے وہاں رکی نہیں تھی، کیونکہ اب اس کے پاس دینے کو تسلی بھی نہیں تھی۔ بغیر اس کی جانب دیکھے کراس کرتے ہوئے وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ شخص کئی پل وہاں سے ہل نہیں سکا۔ بھائی صاحب کب سے راستے میں کھڑے کس چیز کا سوگ منا رہے ہیں؟ وہ لڑکی کب کی جا چکی ہے، اب آپ بھی ایک طرف ہو جائیں۔ ایک آدمی نے کاندھے سے پکڑ کر اسے سائڈ پر کیا تو وہ ہوش میں آیا۔ قربان نے ایک نظر تیز رفتار سڑک کو دیکھا، جہاں سے ابھی غزل اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنے بھاری سر کے ساتھ جیسے ہی اس میں سڑک پار پاؤں رکھا، یوں لگنے لگا کہ آج وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ غزل اور قربان کی محبت بہت پرانی تھی، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، یہاں تک کہ گھر والوں کی بغاوت مول لینے کو تیار تھے۔ لیکن اس دوران کچھ ایسا ہوا کہ قربان کو اپنے باپ کے مرنے کے بعد کاروبار کو سنبھالنے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا، اور جب تک واپس آیا تب تک غزل وہاں سے جا چکی تھی۔ انہوں نے جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ کسی کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ سب وعدے شاید وقت کی مٹی کی دھول بن گئے۔ چھوٹی سی لڑکی سٹول پر کھڑے ہو کر گھر کے جالے صاف کرنے میں مصروف تھی کہ بیل پر بیل بجنے لگی۔ اف کیا مصیبت ہے، جو کوئی بھی ہے شاید بیل کے اوپر سے ہاتھ اٹھانا ہی بھول گیا ہے۔ نورے میں ہوں غزل۔ غزل کا سانس اکھڑ چکا تھا، بڑی مشکل سے گھر گاڑی کروا کر آئی، آج آفس سے چھٹی بھی ہو چکی تھی۔ نورے اور غزل نے اپنے چھوٹے سے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجا رکھا تھا۔ والدین کی ڈیتھ کے بعد سے دونوں ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئیں۔ آپی کیا آپ کی طبیعت خراب تھی؟ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اپنی طبیعت کے بارے میں وقتاً فوقتاً بتاتی رہا کریں، ایسی حالت میں آفس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ نورے نے غزل کے چہرے کی جانب دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد جب وہ اپنی آپی کی طرف پلٹی تو ان کی حالت دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ غزل شدید گہرے صدمے میں چلی جاتی تھی، ساری رات سونے کا خیال اس کے دماغ میں نہیں آتا تھا۔ نور کئی مرتبہ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر پریشان بھی ہوتی تھی، لیکن شاید یہ آزمائش ان کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ آپی آپ کو کیا ہوا ہے؟ نورے وہ اس کا سانس سکھڑنے لگا جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ ماحول میں آکسیجن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ آپ ہی بتائیں نا کیا ہوا ہے، میری جان نکل جائے گی۔ روتے ہوئے نورے نے غزل کو شدت سے گلے لگایا۔ آج بہت عرصے بعد انہیں انزائٹی اٹیک پڑا تھا۔ نورے وہ آ گیا؟ کون آ گیا؟ اب کس کی بات کر رہی ہیں؟ نورے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ قربان کی بات کر رہی ہوگی۔ نورے قربان آ گیا، وہ میرے سامنے آ گیا، مجھ سے گزرے لمحوں کے جواب لینے کو آیا تھا، یہ ظاہر کرنے آیا تھا کہ وہ اب بھی وہیں کھڑا ہے۔ قربان کا نام سنتے ہی نورے کو نفرت سی ہوئی۔ غزل کی حالت کو دیکھتے ہوئے بھی اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی جو شاید اب بھی اس کو دیکھ کر پاگل ہو جاتی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے ان کا گھر اجاڑ دیا؟ صرف ایک شخص نے اس محبت میں خسارہ اٹھایا۔ اب کیا کرنے وہ واپس آیا ہے؟ اس کے آنے پر آپ کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ کیا وہ اس حالت کو ڈیزرو کرتا ہے؟ اس کا وہیں کھڑے رہنا میٹر نہیں کرتا۔ امپورٹنٹ اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس راستے سے آگے بڑھ چکی ہیں۔ ہم نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس شخص کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا، تو آپ ہی اس کی یادوں کو باہر کیوں نہیں پھینک کر آ گئی؟ کہیں اس پر یقین کرنے کو دل تو نہیں کر رہا؟ نورے کا لہجہ بہت تلخ تھا، وہ اس شخص کی یادوں کو واپس اپنے گھر میں دہرانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ غزل کے دل پر جیسے کسی نے گہرا وار کیا، وہ اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں نور؟ کیا تمہیں اپنی آپی اتنی کمظرف لگتی ہے کہ وہ اپنی محبت کی خاطر باپ کے قاتل کو بھول جائے گی؟ غزل نے بے یقینی سے
अपनी छोटी बहन को देखा जो यकदम रंग बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर नफरत के सिवा कोई जज्बा दिखाई नहीं दे रहा था। आप भी, आपको भूलना भी नहीं चाहिए। मैं आपको भूलने नहीं दूंगी। अपने बाप के ऊपर ऐसी लाखों मोहब्बत कुर्बान कर सकती हूँ। अगर आइंदा आपको नजर आए तो आपको ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। गजल ने अपनी तकलीफ को अंदर समो लिया और हम उस पर सर हिलाते हुए खुद को कंपोज किया। इतने सालों बाद उस शख्स को देखकर न जाने क्यों दिल की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थी। खुद को कसूरवार समझने लगी हूँ। लगने लगा है जैसे किसी ने कटहरे में खड़ा कर दिया हो। नूरे ठीक ही तो कह रही है। मेरी ऐसी हालत क्यों हुई भला? उसके होने या ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं क्यों किसी की खातिर रो रही हूं? कहीं अब भी उस शख्स की मेरे दिल में कोई जगह बाकी तो नहीं है? मैं पागल हो जाऊंगी। उस शख्स को मेरे पास नहीं आना चाहिए था। वो क्या समझता है कि उसके बाद तो मैं बहल जाऊंगी? अपने बाप का जनाजा मैंने अपने कंधों पर उठाया है। उसकी मां के अल्फाज अब तक मेरी रूह को छलनी करते हैं। अपनी बहन की हालत को देखते हुए इस हाल में उसे अपनी बहन के साथ होना चाहिए था। अगर वो भी इस तल्ख बात करेगी तो गजल टूटकर बिखर जाएगी। सॉरी आपी, मैंने आपके साथ जरा तल्ख कलामी कर दी। लेकिन उस शख्स का नाम जहन में आते ही कोई अच्छी याद मेरे दिमाग में नहीं आती जिसने मुझे यतीम कर दिया। उस शख्स को मैं कैसे अच्छा कह सकती हूँ? मुझे आपके ख्यालात पर 1% भी शक नहीं है। गजल खामोश ही रही थी। उसने खुद को फिर से कमरे में बंद कर दिया था। शायद खुद को तकलीफ देने का ये एक नया अंदाज था। नूर ने उसे नहीं रोका। जानती थी कि कभी कभार जज्बात का बहाव इतना तेज हो जाता है कि उससे बाहर निकाल देना चाहिए। कुर्बान शाह इतना बुज़दिल था कि हालात का मुकाबला करने के बजाय खुद को इस सदमे में मार दिया। वो कहता था कि वो गजल की जुदाई नहीं सह पाएगा और वो वाकई इस सदमे को नहीं सह सका। गजल के मुताबिक अल्लाह भी उस पर मेहरबान था जिसने उसकी जिंदगी को इतनी आसानी से खत्म कर दिया, जबकि गजल तो खुद अपने लिए रोज मौत मांगती थी, लेकिन आज तक उसे मौत नहीं मिली। पहले बाप और फिर कुर्बान का जनाजा उसकी नजरों के सामने से उठता देखा। शायद कुर्बान की मौत फरहम बेगम का गुरूर पाश पाश कर दे। ये खबर न्यूज हेडलाइन की जीनत बन चुकी थी कि कुर्बान शाह इंडस्ट्री का मालिक एक हादसे में जहां बहक हो गया और ये खबर शाह फैमिली के ऊपर क्यामत बनी थी। मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी। तुम अपने भाई की मौत को यूं रायगा नहीं जाने देना। सदमे से निढाल वो कोई नीम पागल सी लग रही थी। 2 दिन से उनके हल्क में एक नवाला न गया। इस लड़की पे उनके बेटे ने भरोसा किया, माँ को गलत समझा, उनका लाडला इस दुनिया से नाराजगी लेकर चला गया। वो गजल को कभी खुश नहीं रहने देंगी, जैसे उन्होंने उसके बेटे को बदगुमान करके माँ के खिलाफ कर दिया था। वो भी कभी गजल को खुश नहीं रहने देगी। माँ, मैंने पुलिस से कार्रवाई करने को कहा है। वो जल्द ही उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेंगे। नहीं, वो मेरे बेटे का कातिल नहीं है, बल्कि कोई और कातिल है। इब्राहिम उनकी बातों से चौंक गया। उसके भाई का आखिर कौन कातिल था? उनके भाई का कातिल, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कौन है? आप मुझे नाम बताएं। ऐसा इबरतनाक इंजाम दूंगा कि खुद मौत मांगेगा लेकिन मिलेगी नहीं। गजल, वही लड़की जिसने पहले मेरे बेटे को इस्तेमाल किया। उसकी नजर उस दौलत पे थी, उसके इरादे शुरू से शैतानी थे और अब देखो उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। गजल के बारे में ये अल्फाज सुनकर इब्राहिम का गुस्सा सवा नेज़े पर था। उसका भाई इस लड़की के लिए कितना लड़ा था। इस लड़की का वो अंजाम करूंगा कि दुनिया देखेगी। भाई का कातिल अगर वो है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इब्राहिम कुर्बान शाह के साथ बहुत अटैच था। उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। जब तक वो जिंदा रहेगी मेरी रूह तड़पती रहेगी। मेरी ममता को कैसे सुकून मिलेगा? मैंने अपना बच्चा खोया है। उन्होंने अपनी आवाज में दर्द पैदा किया। इब्राहिम तो पहले ही भाई की मौत से टूट चुका था। अब मजीद मां की हालत को देखते हुए नफरत की आग मजीद भड़कने लगी। गजल ने इस खबर को सुनकर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। नूर भी काफी हद तक मुतमईन थी कि शुक्र है उसकी आपी की तबीयत खराब नहीं हुई। कुर्बान की मौत से 1 हफ्ते बाद ही
नूरे की जिंदगी में एक गहरी हलचल मच चुकी थी। वैसे आप भी, कुर्बान शाह ने अपने लिए कितनी आसान मौत मुंतखब की। वो तो खुद एक मोहरा था, अपनी माँ का मोहरा, जिस पर जब हकीकत की पट्टी खुली तो इस सदमे को सह नहीं कर पाया। गजल के लहजे में कोई जज्बात नहीं थे, उसे उसके मरने का अफसोस ना हुआ हो। कुर्बान शाह की मौत के बाद शाह विला में गहरा सन्नाटा था। हर कोई कुर्बान शाह की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा था। मलाइका जो कुर्बान शाह की मोहब्बत के कसीदे पढ़ते हैं, उसका आना जाना भी आजकल शाह विला में ज्यादा ही था। इब्राहिम, तुम कैसे हो? बेहतर है, यहाँ जिनके लिए आदी हो सिर्फ उनसे मुखातिब हुआ करो। मलाइका जिद्दी और खुद गर्ज लड़की थी, जिसको अपनी जिद बना ले उसे हासिल करके रहती थी, और अब उसकी जिद इब्राहिम शाह था। कुर्बान शाह तो सिर्फ एक मोहरा जो खुद उसके रास्ते से हट गया। उनसे तो बात होती ही रहती है, लेकिन तुम कमी घर में दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हें आंटी ने नहीं बताया कि वो हम दोनों के रिश्ते की बात चला रही हैं? वो चौंक उठा, क्योंकि फरहत बेगम ने उसे इस मुतालिक कुछ भी नहीं बताया था, और वो बिल्कुल भी मलाइका से शादी करने के हक में नहीं था, क्योंकि लड़की उसे कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। फिर इस मुतालिक अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें। तो मेरे भाई की मंगेतर थी, और मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि अपने के चले जाने के बाद उसकी मगज से भी शादी कर लूं। इतना कहकर वो रुका नहीं था, ऐसे और भी बहुत जरूरी काम थे। मलाइका ने नफरत भरी निगाहों से उसकी पुश्त को देखा। वो उसका यही भरम तो तोड़ना चाहती थी, वरना फरहत जैसी चलाक औरत की चाबलूसी करने से उसे क्या फायदा हो सकता था। शाविला से बाहर निकला तो गहरा सांस लिया, जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। इब्राहिम चाहता तो गजल को भी तड़पा कर मौत के मुंह में धकेल सकता था, लेकिन अपने दुश्मन के लिए कभी इतनी आसान मौत का इंतखाब नहीं कर सकता था, जिसने उसके भाई की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया हो। अब वो दो बहनें ही अकेली रह गई थी। गजल की जान नूरे में कैद थी। वो काफी दिनों से नूर को परेशान कर रहा था। नूरे उसकी पहचान जानकर समझ चुकी थी कि ये आखिर को किसने उनके पीछे, लेकिन गजल परेशान ना हो इसलिए उसने के बाद गजल से छुपाई। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे डरने वालों में से नहीं हूं, उसने दो टोक लहजे में कहा। वैसे भी उसकी आप पर समझाया था कि कोई अगर दबाने की कोशिश करे तो दबकर नहीं रहना, ऐसे सामने वाला मजीद शेर बन जाता है। डरना तो तुमने और तुम्हारी बहन ने सीखा ही नहीं है, क्योंकि अभी मकाफाते अमल जो नहीं हो। तुम भी अपनी बहन की तरह काफी बदजुबान और चालाक लगती हो। इब्राहिम इन्हें इतना ही दर्द और तकलीफ देना चाहता था जितना उसने खुद सहा था। आप इंतहाई गिरे हुए इंसान हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसे बात करने की? वो गुस्से से फटने को थी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को सख्त कहने से रोका था। यहाँ अगर लोगों की भीड़ ना होती तो वो उसे अच्छे से समझाती कि बदजुबानी आखिर होती क्या है। जैसा भी हूं, लेकिन तुम्हारी बहन जितना नहीं गिरा हुआ। सुना है तुम्हारा बाप भी इस बहन का सदमा लेकर इस दुनिया से चला गया। उसकी बातों को सुनकर नूरे को फिर से एंजाइटी अटैक आने लगे थे। जिस दिन हकीकत तुम्हारी आंखों के सामने खुलेगी, सारी अकड़ हवा हो जाएगी। आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लेने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना। घर पहुंची तो गजल परेशानी से उसका इंतजार कर रही थी। बताने लगी, उसकी नौकरी जा चुकी है। आपी, मुझे लगता है कि ये फरहत बेगम ने करवाया। वो उसे कैसे समझाती कि वो औरत अपनी हद से कितना गिर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे याद भी हूं। कुर्बान शाह की मौत के बाद एक माँ ऐसी चालाकियां नहीं कर सकती। नूर ने अफसोस से अपनी बहन को देखा, जो शायद दुनिया के असल चेहरों को समझ ही नहीं पाई थी। वो उसे एक तय खाने में बंद करके पता नहीं कहाँ चला गया था, जबकि वो भूख प्यास से तड़पते हुए दिल ही दिल में उसको मरने की बद्दुआएं दे रही थी। काश वो जहां जाए वहीं एक्सीडेंट हो जाए और तड़प तड़प कर मरे। सुबह से शाम होने को आई थी, उसे अंधेरे से डर लगता था। आप ही कहाँ हैं आप? वो अभी रोने में मगन थी कि दरवाजे की चरचराहट की आवाज गूंजी थी। उस आदमी से वो खौफ खाने लगी थी, क्योंकि आधी सच्चाई ने उसे वहशी बना दिया था।
آہستہ آہستہ مردانہ قدموں کی چاپ کی آواز اسے خود سے قریب تر محسوس ہونے لگی۔ اگر وہ اس کے سامنے اپنے خوف کو ظاہر کر دیتی تو یہ اس طرح اسے تڑپاتا۔ وہ آنکھیں میچ چکی تھی۔ ابراہیم کو اس کی اتنی سی حالت سکون نہیں دے سکتی تھی۔ فرحت بیگم نے اس کے دماغ میں اتنی نفرتیں بھر دی تھیں کہ انسان خود ہی اندر سے ختم ہونے لگے۔ تم خود کو بہت مظلوم سمجھتی ہو نا؟ جانتی ہو تمہارے اس حال کی ذمہ دار کون ہے؟ تمہاری آپی۔ وہ اس کے بال پکڑ کر غصے سے بولا تھا۔ غزل کو تکلیف دینے کے لیے نورے کو قید کیا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے، اور اس کی آواز اپنے اتنے قریب سے سن کر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ ہاں، غزل کی محبت ہمیں لے ڈوبی، اس کی بات کو صحیح ثابت کرنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید یہ ظالم شخص اسے چھوڑ دے گا، لیکن یہ سن کر اس نے بالوں پر گرفت اور زیادہ مضبوط کر دی تھی۔ لیکن وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے سامنے والی کوئی اچھوت ہو۔ تمہیں کیا لگا؟ تمہاری باتوں پہ یقین کر کے میں تمہیں آزادی بخش دوں گا اور تمہارے اس بھولے چہرے پر یقین کر لوں گا جیسے میرا بھائی بے وقوف بنا تھا؟ جانتی ہو کتنا تڑپا تھا تمہاری آپا کے لیے، ایسی نیچ عورت کے لیے۔ وہ اس وقت کوئی جنونی سا لگ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری آپی کو نیچ کہنے کی؟ آپ جانتے ہی کیا ہیں اس محبت کے بارے میں؟ جن پہ گزرتی ہے وہی سب جانتا ہے۔ کیسی ماں تھی جو اپنے بیٹے کی موت کو بھی اپنے حق میں استعمال کر رہی تھی؟ نورے کو اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ایسی عورت ماں کی ممتا سے محروم ہی رہتی ہے۔ ابھی تو صرف نیچ کہنے پہ تم گھبرا گئی، ان کے ساتھ تو مزید کئی لقب لگنے چاہیے۔ تمہاری بہن کو لوگوں کو تڑپانے کا بہت شوق ہے نا؟ بہت مزہ آتا ہے نا جذبات کے ساتھ کھیل کر؟ اتنے بڑے گناہ کی اتنی چھوٹی معافی نہیں ہو سکتی۔ اب تم زندگی بھی بھر میرے ساتھ رہو گی۔ ایک نوکر کی حیثیت سے اس حویلی میں تم ایک جانور کی طرح زندگی گزارو گی۔ میں تم پہ زندگی حرام کر دوں گا۔ تم موت کے لیے دعا کرو گی اور وہ دور کھڑا تمہارا مذاق بنائے گا۔ وہ غصے سے کہتا اس کا سر وہیں زمین پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ تمہاری تربیت بھی یقیناً تمہاری ماں نے اپنے جیسی کی ہے۔ ایسے بغیر نکاح کے بہن بیٹی کو رکھتے روح نہیں تڑپے گی؟ تم جیسے لوگ اب تربیت برباد کرو گے۔ تمہارے باپ نے کیا ہی کیا؟ تمہاری بہن کی تربیت کی؟ کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ جس پر دن تم پر حقیقت کھلے گی وہ شاید تمہاری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ قربان شاہ بھی حقیقت کو قبول نہیں کر پایا تھا اور تم بھی قبول نہیں کر پاؤ گے۔ ابراہیم اسے وہیں ٹھوکر مار کر اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ اس کا سر بری طرح سے درد سے پھٹ رہا تھا۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے کمرے میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے چھت کو دیکھتے اپنے عزیز کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا سخت تکلیف دہ ہے۔ کبھی کبھی اپنا وجود بھی مردہ لگنے لگتا ہے۔ کون ابراہیم شاہ کو بتائے کہ انہوں نے یہ تکلیف کاٹی ہے؟ ایک دن بعد وہ کہیں کا بچا ہوا کھانا لایا، شاید یہ بھی اس کی تذلیل کے لیے کیا گیا۔ اس وقت نور کو اتنی بھوک لگی کیونکہ اس نے بغیر کوئی بحث کیے وہ کھانا کھا لیا۔ پیسے تمہاری بہن تمہاری یہ حالت دیکھ کر بہت خوش ہو، ان کے اس کے عمال کا بدلہ تمہیں جو مل رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے میری بہن کو تکلیف دینے کے لیے مجھے اغوا کیا ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی تھی، لیکن کہ یہ خاموشی ابراہیم کے اندر کانٹے چبانے کو کافی تھی۔ تمہارے اس چہرے سے مجھے بے انتظام نفرت ہے۔ تمہاری بہن کو چاہتا ہے۔ کس چیز کی دشمنی نبھا رہے ہو ابراہیم شاہ؟ خسارہ تو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، تم نے اپنا کیا گوایا؟ وہ اس کے اوپر زور سے چیخی تھی۔ ان کے گھر جو قیامت اس کی ماں کی وجہ سے ٹوٹی تھی وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ خسارہ؟ ہاں واقعی پیسوں کا بہت خسارہ تم لوگوں کو اٹھانا پڑا۔ تم لوگوں کی نگاہیں میرے بھائی کے پیسوں پہ تھی۔ ارے تھوکتے ہیں ہم ایسے پیسوں پہ؟ غزل نے سچی محبت کی تھی جس نے اس کے کردار پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ کبھی آنکھیں کھولو تو دیکھ سکو اپنی ماں کی اصلیت۔ ابھی الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ابراہیم نے اس کا سر زور سے دیوار پہ مارا۔ غزل یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔
پہلے اس کی وجہ سے اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور اب بہن اس کی وجہ سے تکلیف کاٹ رہی تھی۔ اس سے بہتر تھا کہ غزل ہی مر جاتی۔ اپنی اکھڑی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے انہیلر لگایا۔ ابراہیم بغیر اس کے سامنے ہر مرتبہ نئے نمبر سے اسے کوئی ویڈیو بھیج دیتا تھا۔ نورے کی حالت بہت بری تھی۔ وہ دور بیٹھا تکلیف سے مزہ لینا چاہ رہا تھا۔ غزل کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نورے کے بارے میں سوچتے ہی تکلیف تن بدن میں پھیل سی جاتی تھی۔ دیکھو، تم مجھے جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی۔ اس کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز نور کو چھوڑ دو۔ قربان شاہ کی موت کی اگر وہ ذمہ دار تھی تو سزا کی مستحق بھی وہی ہے۔ تمہاری یہ تکلیف مجھے بہت اچھی لگی۔ دل کو سکون مل رہا ہے۔ میرے دل کو دھوکہ دے کر تم کیسے سکون سے رہ سکتی ہو؟ یہاں صفائی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ابراہیم پھر سے بولا۔ اس کا پتھر دل بالکل بھی نہیں پگھلا تھا، بلکہ کہے لگانے لگا۔ کچھ دیر تک تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں پر خاموشی سے آ جانا۔ اگر زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی جہنم بھی بن سکتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد غزل اس جگہ پر موجود تھی جہاں اس نے بلایا تھا۔ پہلی مرتبہ اس عورت کو بھابھی کی نظر سے کتنا مان دیا تھا۔ اپنے بھائی کی خوشیوں پہ وہ اس قدر خوش تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے ہنسنا ہی بلا دیا۔ ایسا گھر والوں سے بدگمان کیا کہ وہ موت کے منہ میں اتر گیا۔ جیسے وہ تڑپے تھے ویسے ہی غزل کی پیاری چیز بھی وہ اس سے چھین لے گا۔ تم میری بہن کو چھوڑ دو۔ تمہارا انتقام مجھ سے ہے نا؟ میں گنہگار ہوں نا؟ تو میری بہن کو چھوڑ دو۔ ابراہیم کو اس کی چیخو پکار بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بار بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ یہی تکلیف وہ دونوں بہنوں کو دے رہا تھا۔ فریادی کو کبھی کسی کے سامنے چیختے دیکھتا ہے۔ بدصورت عورت، پاؤں سے زور سے ٹھڈا مارا۔ ویسے میرا ارادہ ایسے ہی تمہاری بہن کے ساتھ رہنے کا تھا۔ خوبصورت تو اللہ نے تمہیں بے انتہا بنایا ہے، لیکن بس یہ معصومیت اور خوبصورتی میرے سامنے نہیں چلے گی۔ اب تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نورے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہیے۔ اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ پیچھے سے وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن ابراہیم گاڑی میں بیٹھ کر دھول اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شکوہ کن نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ ابراہیم نے سادگی سے ہی صحیح لیکن نور سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کو بغیر نکاح میں وہاں رکھ سکتا۔ مجھے مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ابراہیم شاہ۔ یقین جانو تمہارے بھائی کا قاتل یوں ہی گھومتا رہ جائے گا۔ میرے ساتھ وہ راز بھی دفن ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پر ابراہیم شاہ اسے ویسے ہی سرد نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں کس نے بولا کہ میں تمہیں ماروں گا لٹل گرل؟ کیا تمہارے جرم کی سزا اتنی کم ہو سکتی ہے کہ پل بھر میں تمہیں موت میں اتارا؟ موت چھوٹی سزا ہے، میں تو تمہارے وجود سے بہت فائدے اٹھا سکتا ہوں۔ کہتے وہ اس معصوم لڑکی کی جانب بڑھا جو پہلے شیرنی بنی غرا رہی تھی، پر اب ابراہیم کے ارادے دیکھ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نور پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ شیر اس کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تمہیں میری قربت میں یقیناً بہت اچھا لگے گا، نفرت سے کہتے اس نے جو ہی بیڈ پر دھکا دیا وہ باہر کی جانب بھاگنے لگی، پر ابراہیم نے اسے لمحے میں قابو کیا۔ تمہیں بھی معلوم ہو ابراہیم شاہ سے دشمنی کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وہ سسکتے ہوئے خود کو چھڑانے کی بڑی کوشش کرتی رہی، لیکن ابراہیم بھی ہار ماننے والوں سے نہیں۔ جب اپنی مرضی کر گزرا تو وہاں سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ ایک جنگلی وحشی مرد سے وہ اپنا مقابلہ نہیں کروا سکی تھی۔ وہ وہیں آنسو بہاتی لیٹ گئی۔ اب جا کر بتاتی بھی تو کس کو بتاتی؟ کون اس کو سننے والا تھا؟ اپنے آپ کو لحاف میں چھپا لیا۔ صرف خدا کی ذات اتنی جھوٹ سے نقاب اٹھا سکتی تھی۔ کمرے سے باہر نکلا تو اسے احساس ہوا کہ غصے میں وہ کیا کچھ کر بیٹھا ہے۔ اسے یہ سب تو نہیں کرنا تھا۔ اگر غلطی سے ماں بن گئی تو کیا کرے گا؟ ابھی تو فرحت بیگم کو اس نے اس نکاح کے بارے میں بھی نہیں بتایا، بلکہ وہ تو اس کا ملائکہ سے کروانا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے بہو بنانے کا پورے 10 دن سے فیصلہ کر لیا تھا۔
اب جب قربان شاہ نہیں رہا تو اسلام ہمیں دوسرے بھائی سے شادی کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ اف، اسے اتنی سزا دے کر روح کو زخمی کر کے مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کتنے دنوں سے میری روح ایسے بے چین کیوں ہے؟ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اور اس نے نورے کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ شاید اس سے معاملہ حل ہو جائے، لیکن پھر بھی دل میں خیال آنے لگے تھے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہے۔ اس کی اخلاقیات اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک لڑکی کو بہت خیر مرضی کے چھوئے بھی۔ مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی۔ آگے چل کر اس نے بھی اپنی بہن کے نقش قدم پر ہی چلنا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ویسے بھی کون سا میں نے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ وہ خود کو تسلی دینے لگا کہ اس نے جو کیا وہ سب ٹھیک ہے۔ ان کی ہستی بستی زندگی میں ایک محبت نامی بلا کی وجہ سے تباہی مچی تھی۔ فرحت بیگم اپنے خاندان اور وقار کو چھوڑ کر بیٹے کی خاطر اس تنگ گلی میں آئی تھی، جہاں بسیدہ دیواروں کی بدبو اور کچرے نے انہیں ناک کے اوپر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ قربان اس لڑکی کی وجہ سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ یقیناً چھوٹے گھر کی لڑکی نے پیسوں کی خاطر لمبا ہاتھ مارنے کا سوچا ہے۔ انہوں نے اچھے سے سوچ لیا تھا کہ کبھی بھی اپنے بیٹے کا رشتہ ان غریب لوگوں میں نہیں کریں گی۔ اپنی سوسائٹی کو وہ کیا منہ دکھائیں گی؟ زنگ آلود دروازہ بجایا تو ایک چھوٹی لڑکی بھاگتے ہوئے ان کی جانب آئی۔ آپ تشریف رکھیں نا، ابھی بابا نماز پڑھ کر آتے ہی ہوں گے۔ آپ ہی بھی ابھی تیار ہو رہی ہیں۔ اس عورت کی ناک ذرا زیادہ ہی اونچی تھی۔ نہ جانے کیوں نورے کو لگا کہ یہ رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گا۔ تخت پہ بیٹھنے کے بجائے انہوں نے کھڑے ہونا ہی ضروری سمجھا، کیونکہ یہ ان کے وقار کے شیان شان نہیں تھا۔ پلیز چھوٹی لڑکی، اپنی بہن کو جلدی بلاؤ، میرا اس گھر میں دم گھٹ رہا ہے، تم لوگ نہ جانے کیسے یہاں رہ لیتے ہو۔ ان کی بات تو اس سے نور کو تذلیل محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی اپنی بہن کی خاطر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ تشریف رکھیے، ہمیں تو یہاں رہنے کی عادت ہے، کیونکہ میرے ابا کہتے ہیں کہ جگہ کم ہو یا زیادہ گھر لوگوں سے بنتا ہے۔ اس کی بات پر فرحت بیگم اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے ہنس پڑی۔ وہی مڈل کلاس ٹپیکل بات ہے۔ تم لوگ اپنے آپ کو انہی باتوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ جس چیز کو حاصل نہ کیا جائے اسے برائی کہا جاتا ہے۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی، انگور کھٹے ہوتے ہیں۔ کیا اب واقعی آپ ہی کا رشتہ لینے یہاں آئی ہیں؟ اگر اس کی بہن یہ سب باتیں سن لیتی تو ان کا کتنا بھرم ٹوٹتا۔ انہیں یہ وہم تھا کہ قربان کی محبت میں وہ اونچی ناک والی میڈم اس کے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ گھر کے بڑوں کے درمیان باتیں ہونی چاہیے۔ کیا انہیں میرے آنے کا وقت پتہ نہیں تھا؟ یا کسی دوسرے کو انتظار کروانا انہیں اچھا لگتا ہے؟ ان کی بات پر غزل سلیقے سے دوپٹہ لیتے ہوئے باہر کی جانب آئی اور معذرت کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا کہا، لیکن پھر بھی وہ اپنی اکڑ اور انا میں وہیں کھڑی رہیں۔ اچھا تو تم ہو میرے بیٹے کی پسند؟ قربان کی پسند اتنی بری بھی نہیں تھی۔ اگر یہ لڑکی بڑے گھر کی ہوتی تو وہ اس بارے میں ضرور کچھ سوچ سکتی تھی۔ رنگ و روپ اور نسل کے اعتبار سے غریب گھرانے کی لگتی نہیں ہو، لیکن میرا بیٹا بہت سخی ہے۔ محبت اور رشتے رکھنے سے پہلے دیکھتا نہیں کہ لوگ اس کے سٹینڈرڈ کے ہیں بھی یا نہیں۔ وہ گھبرا سی گئی، چہرے کا رنگ اڑا۔ ایک جملے نے مسکراہٹ کو نوچ لیا تھا۔ اپنے والد محترم کو کار میں لاؤ اور انہیں کہو کہ جلدی آئیں، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ان کے والد صاحب تشریف لائے تو اپنے صحن میں ایک پروقار عورت کو کھڑے پایا جو دکھنے میں قربان کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا اہتمام اور اجازت ضرور دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ فیصلہ کر سکے۔ انہوں نے بیٹی کی خوشی کی خاطر اس عورت کو گھر میں بھی بلا لیا۔ سلام بہن۔ ارے یہ بہن کا لقب میرے ساتھ مت لگائیں، مجھے آپ جیسوں میں کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، بلکہ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو سمجھانے کے لیے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے۔ آپ کو کتنی رقم چاہیے؟ میں رقم دینے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں اسی پیسے کی خاطر تو دوسروں کا گھر برباد کرتی ہیں۔ عزت دار باپ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے انہیں جب بھی غصہ آیا اب تو کسی صورت ایسے گھر میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتے تھے۔ بہن، آپ کے گھروں میں بیٹیاں پیسے دے کر خریدی جا سکتی ہوں، لیکن ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں ہے۔
پیسے سے خاندانی ہونے کا تعلق نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ لیں، پیسہ ہے لیکن خاندانی نہیں. غزل کو بھی ان کی یہ بات بہت بری لگی تھی. اس کے باپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا تھا، جس پر اس کی ماں زور سے ہنسنے لگی. تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے اتنے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ بڑا خود کو شریف سمجھتے ہیں. شریف گھر کی لڑکیاں دوسروں کے مردوں کو خراب نہیں کرتی. اپنی بیٹی کو رسی ڈال لو. اتنا کہہ کر وہ تو جا چکی تھی، لیکن غزل کے ابا اس صدمے میں نڈھال بستر پر گر گئے. ابا، آنکھیں کھولے ابا. جلدی سے ایمبولینس منگوائی گئی. انہیں جب تک اسپتال پہنچایا تب تک ان کا انتقال ہو چکا تھا. ڈاکٹر نے یہی کہا کہ وہ کسی صدمے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. دیکھو کیسی بیٹی ہے، اپنے باپ کو ہی کھا گئی. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. انہیں یہی لگنے لگا تھا کہ جب سے وہ عورت ان کے گھر سے ہو کر گئی تھی تب سے بھائی صاحب کی یہ حالت ہے. ان کی باتوں کا غزل نے بہت گہرا اثر لیا تھا. آپ لوگ یہاں میرے باپ کی تدفین کے لیے آئے. مزید میری آپی کو تکلیف دینا بند کریں. عورتوں نے ایسے منہ بنایا جیسے ایسی بات سے فرق نہ پڑتا ہو. بچے تم ابھی نہ سمجھو. بہتر ہے کہ اپنی بہن کے نقش قدم پر مت چلنا. آج کل ابراہیم کے آفس میں بہت کام تھا، اس لیے الگ اپارٹمنٹ میں چکر لگانا بہت مشکل ہو چکا تھا. ویسے بھی اب وہ اس کے نکام میں تھی. اگر کہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو ابراہیم کی عزت پر ہی داغ لگتے ہیں. اس لیے اس نے شاولہ لے جانے کا سوچا. اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی. نور کی زبان کو چپ لگ چکی تھی، ایسی خاموشی جسے توڑنا بہت مشکل تھا. تم اس لڑکی کو میرے سامنے کیوں لائے ہو؟ جانتے ہو نا، مجھے میرے بیٹے کی موت یاد آنے لگتی ہے. وہ غصے سے پاگل ہو چکی تھی. ابراہیم نے ان کے مگرمچھ کے آنسوؤں کو صاف کیا. اس لیے ہی تو آپ کے پاس لایا ہوں، تاکہ آپ اپنے بیٹے کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں. اتنے عرصے بعد نورے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ اگر یہ بوڑھی عورت جان لے کہ اس کے خاندان کو دبا لگ چکا ہے تو کیا حال ہوگا. شاید غصے سے پاگل پن سے مر ہی جائے. تم نے اسے بدلہ لینا ہے تو اسٹور روم میں بند کر دو، لیکن میرے سامنے نہیں آئے گی. تم میرے دل کو جانتے ہو. دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے. اماں، اس کی حالت کچھ دنوں سے بہت خراب ہے. اس وجہ سے اسٹور روم میں بند کرنے کے بجائے اس کو نوکروں کے ساتھ لگوا دے. اس کے سامنے تو وہ مان گئی، لیکن بعد میں نور کو بھلی باتیں سنانے لگی. جان بوجھ کر ملائکہ کے سامنے اس کی تذلیل کرتی تھی. یہاں سے بھاگنے کا بھی اس نے بہت بار سوچا، لیکن ابراہیم شاہ نے سیکیورٹی گارڈ کو خاص تلقین کی تھی کہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگنے نہ پائے. تم لوگوں نے کیا سمجھا تھا؟ میرے بیٹے کو بدگمان کر کے اسے مجھ سے چھین لو گے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں؟ قربان شاہ تو آپ کی اصلیت دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکا. آپ نے کیسے میرے باپ کو ذلیل کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا. وہ شخص وہ ذلت برداشت ہی نہیں کر سکا. آپ وہاں میری بہن کا سودا کرنے آئیں. یہی بات قربان شاہ کو معلوم پڑ گئی. افسوس تو یہ ہے کہ اب بھی آپ کو افسوس نہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی زندگی کیسے تباہ کی. تم لوگوں نے مجھ سے میرے قربان شاہ کو بدگمان کر دیا. میرا وہ بیٹا جو میری ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتا تھا، وہ مجھ سے سوال کرنے لگا. انہیں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات سے نکل نہیں پا رہی تھیں کہ اس شخص کی وجہ سے ان کی تذلیل ہوئی. آپ کب اپنی آنکھیں کھولیں گی؟ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو احساس ہو تب کوئی بھی رشتہ آپ کے پاس نہ رہے. آپ نے پہلے اپنے بڑے بیٹے کی زندگی تباہ و برباد کی، اور جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو آپ نے اسے بھی انا کا مسئلہ بنا لیا. میرے سامنے زبان چلاتی ہے، بڑی آئی مجھے احساس دلانے والی. اس کا سر وہ زور سے دیوار پر مار چکی تھی. تکلیف سے وہ چیخنے چلانے لگی. ابراہیم جو ان کی ساری باتیں سن چکا تھا، تیزی سے بھاگتا ہوا نور کی جانب آیا. اسے بازو سے اٹھا کر باہر نکل گیا. فرحت بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے. اسپتال سے مرہم پٹی کروانے کے بعد اپنی نگرانی میں وہ گھر کو لے آیا. لیکن نور کو یہ علم نہیں تھا کہ ابراہیم ساری حقیقت جان چکا ہے. اماں، اماں، کیا ہوا ہے؟ ایسے آسمان کیوں سر پہ اٹھا لیا ہے؟ پہلے آپ نے قربان بھائی سے جھوٹ بولے، ان کی زندگی کو تباہ کیا. وہ جس لڑکی سے محبت کرتے تھے، آپ پر انہیں بہت مان تھا کہ آپ اس لڑکی کو اپنا لیں گے، لیکن آپ نے تو الٹا بھائی کے ساتھ ہی گیم کھیل دیا.
اور پھر ان کے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد بھی آپ کی نفرت کم نہیں ہوئی؟ آپ نے مجھے ایک مہرا بنا کر استعمال کر لیا۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ مجھے بتاؤ گے کہ میں کیسی ماں ہوں؟ اس لڑکی کے لیے مجھ سے سوال کرو گے؟ جانتے بھی ہو کتنے چھوٹے تھے تم جب تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اکیلے تم دونوں کو پالا تھا، اور اب تم دونوں میری مرضی کے خلاف جا کر زندگی گزارنے کا سوچ رہے تھے۔ بس میں نے اس لڑکی کو نکالا تھا، وہ انسان آج پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا سارا بھرم، سارا مان جتنا چور ہو چکا تھا، کچھ دن نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نورے اور غزل نے کتنا اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دونوں غلط نہیں ہیں، لیکن اپنی ماں کی پڑھائی پٹی کیسی آنکھوں سے اتار دیتا۔ نور کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس گھر سے نکل گیا تھا۔ راستے میں گہری خاموشی تھی۔ غزل کے گھر ڈراپ کر کے وہ کہیں دور چلا گیا۔ وہ قداور مرد پوری شدت سے اپنے بھائی کی قبر پر آ کر رویا۔ کروس دنیا میں اس کا جیسے کوئی رہا ہی نہیں تھا۔ کوئی اولاد ماں سے دھوکا کھائے تو کیسا محسوس کرے گی؟ نور بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ آخر میں خسارے اس کے ہاتھ میں آئیں گے۔ وہ اونچا اونچا چیخنے لگا جسے اپنے اندر کا وہ بار باہر نکالنا چاہتا ہو۔ 9 ماہ بعد کیا تم قبرستان نہیں آؤ گی؟ اگر وہ اس کی ماں کو معاف کر چکی تھی تو کیا وہ قبرستان جا کر ان کے لیے دعا کرنے جتنا بڑا دل کر سکتی ہے؟ اس کا ظرف بہت اونچا تھا۔ وہ اس خداوند کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم تھا۔ نورے ایک نظر اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ ابراہیم آگے چلنے لگا جبکہ نورے نے اس کے پیچھے قدموں کا رخ کیا۔ قبرستان میں گہرا سناٹا تھا۔ یہاں کے مکین کتنے خاموش ہیں۔ اماں، آپ نے بہت غلط کیا، لیکن میں آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ آپ کی 1000 غلطیوں پر بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ جس گھر کی غربت دیکھ کر آپ نے برسوں پہلے زہر کھولا تھا، آج اسی گھر کی لڑکی آپ کی بہو بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان سے باتیں کر رہا تھا جبکہ نورے نے ہاتھ اٹھانے کے بجائے خاموشی سے کھڑے ہونا ہی مناسب سمجھا۔ وہ انہیں معاف ضرور کر چکی تھی، لیکن اتنا بڑا دل ابھی اس کے اندر نہیں تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے۔ ابراہیم چلو چلیں، زیادہ دیر کھڑے رہنے کے سبب اس کے پاؤں سوجنے لگے تھے۔ 8واں مہینہ ذرا قریب ہی تھا۔ آخری دنوں میں عورتوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ابراہیم اس کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا رویہ بالکل نور سے بدل چکا تھا۔ ایک محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر بن گیا۔ چلو چلیں مجھے خیال نہیں رہا۔ کبھی کبھی ہمیں امتحان لینے کے بجائے اس شخص کو اپنا کر اپنا ظرف دکھانا چاہیے، اور یہی کام نورے نے کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس دنیا میں جب اس کا بچہ آئے تو وہ ایک باپ کی شفقت سے محروم ہو۔ کسی دوسرے شخص سے شادی کرتی تو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ اسے باپ جیسی محبت دے سکے گا؟ اس لیے اس نے اس شخص کو اپنا ظرف بڑا کر کے اپنا لیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ ابراہیم بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ اس کے اندر کا غصہ، انا، سب کچھ مر گئی۔ غزل نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچا تھا، بلکہ نور نے ہی اسے پریشر ڈال کر اچھی جگہ اس کا رشتہ کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنی زندگی میں پہلے سے کئی زیادہ پرسکون تھی۔ کئی مرتبہ کسی انسان کے چلے جانے سے ہمیں اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہی پڑتا ہے، پھر وہ جتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔